अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, सूरत हाल सबके सामने है। पाक भारत कशीदगी का मामला है और खित्ते की का जो अमन व अमान है वो इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। भारत की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत का गठजोड़ अब सामने आ गया है। ताज़ा खबर यही है, पाकिस्तान पर इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स इसराइली साख्ता निकले। सिंध असेंबली में भारतीय फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी के खिलाफ करारदाद पेश की गई है और पाकिस्तान ने मुल्क भर में 25 ड्रोन्स गिराए हैं जो कि सब के सब इसराइली साख्ता थे। भारतीय जहारियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, ये तो खैर बता ही दिया गया है। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारे नहीं बल्कि भारतीय कौम का गुरूर खाक में मिला दिया है। सियासी रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला भी जारी है और जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो भी हमें हर रोज़ देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा जोश जज्बा आवाम में भी पाया जा रहा है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी भारत को ये तंबीह कर दी है कि तैयारी कर लो, पाकिस्तान का जवाब अब आने ही वाला है। और सोचने की बात यह है कि क्या खित्ता किसी एटमी जंग की जानिब जा रहा है, क्या खित्ता एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। पाक फौज की दिफाई पोजीशन ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया है। पहलगाम इशू है, मोदी पर बड़ी कड़ी तनकीद की जा रही है और हिंदुस्तानी आवाम में पाकिस्तान के हक में कुछ पैगामात सर्कुलेट हो रहे हैं और जबकि पाकिस्तानी आवाम ने तो दो टोक कह दिया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है, जरूर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अहम बात यह है, अच्छी बात यह है कि हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब ने। दिफाई तज्जियाकार है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम अक्सर इनके तज्जियों से इस्तेफादा करते हैं। जबकि वैद शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत खुश आमदीद कहेंगे आप दोनों हजरात को। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब से, क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी है, जंगी हालात हैं और क्योंकि ब्रिगेडियर साहब तो खुद फील्ड में भी रहे हैं तो इसलिए बहुत बेहतर जानते हैं आज की सूरत हाल को। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं? थैंक यू सर, शुमाइला, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, जो अब ताज़ा खबर ये है, जो खिते की जो सूरत हाल है वो कैसे आप देखते हैं? क्या ये किसी एटॉमिक वॉर की जानिब जा रहा है? जो बयानात का सिलसिला जारी है, भारत मुस्तकिल बुनियादों पे प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और ना सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है बल्कि छेड़छाड़ भी उसकी जारी। देखिए, इस पूरे तनाज़ुर को देखने के लिए हमें 3 डायमेंशंस को देखना पड़ेगा जी। एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया की जी। वॉल्टर एंडरसन की एक किताब है रोड टू हिंदू नेशनलिज्म, उसमें एक पूरा चैप्टर इस पे दिया हुआ है, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ आरएसएस जी जी ऑन कश्मीर एंड ये सारी चीजें जो अभी ड्रामा आप अनफोल्ड कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो बिल्कुल उसके हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, मतलब एब्रिकेशन ऑफ 370 आर्टिकल फलाना, रजिस्ट्रेशन एक्ट, अभी वक्फ एक्ट, और बड़ी उन्होंने स्टडी की है स्पेनिश मॉडल की कि वहां से मुसलमानों को कैसे खत्म किया। अच्छा, तो ये सारा जो ड्रामा है उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं हमेशा ये कहता रहता था कि जी हमारे प्रॉब्लम की बुनियाद तो 1947 में पड़ गई थी, जब रेड क्लिफ ने हमारे साथ ज्यादती हुई थी ऑन बिहेस्ट ऑफ कांग्रेस। हमारे जो 5-6 जिले थे मुस्लिम मेजॉरिटी के जो इंडिया को दे दिए गए, जिसकी वजह से कश्मीर का प्रॉब्लम भी बना, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान में हमारे साथ जो ज्यादती हुई थी, जो 7 स्टेट्स हैं दे वर सपोज टू कम टू ईस्ट पाकिस्तान, वो भी वहाँ जो बाउंड्री कमीशन था उसमें हमारे जो नुमाइंदे थे अनायत साहब वो कमजोर आदमी थे, तो सिलट में रेफरेंडम वगैरह हो गया और वो रियासतें इंडिया को चली गई। तो एक तो प्रॉब्लम है डोमेस्टिक का। दूसरा जो प्रॉब्लम है इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, जिसमें इंडिया इज प्लेइंग देयर गेम। इंडिया को अमेरिकन या वेस्ट कह लें आप, दे आर पुटिंग फॉरवर्ड देम एज ए bulwark against China. It has a large population, 101.4 billion. It is a growing economy. They have good reserves.
G20 میں آ گئے ہیں, G7 میں بھی آنے والے ہیں. تو یہ وہ ویسٹ امریکنز وغیرہ جو ہیں جو مرضی آپ کو کہتے رہیں, دا فیکٹ ریمینز ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, انہوں نے ان کو جو لیٹسٹ کمیونیکیشن اکوپمنٹ دیا ہے جو اسرائیلیز تھرو اسرائیلیز آ رہا ہے سارا. جیسے ابھی آپ نے ڈرون کی بات کی ہے, تو ڈرونز از اونلی اے فریکشن آف اٹ, بٹ دی ہائر ٹیکنالوجی جو ہے کمیونیکیشن اینڈ سائبر اسپیس کی, دیٹ از آلسو بینگ ٹرانسفر ٹو دیم ٹو روٹس. ون از اسرائیلیز, دا ادر از جیپنیز. جیپنیز بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ایک تو یہ ہے. تیسرا جو پرابلم ہے وہ ہے ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے انڈین ہندو نیشنلزم کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دی کسٹوڈین آف سب کانٹیننٹ, اور پاکستان جو ہے اٹ از این اریٹینٹ ان اٹ. اب وہ پچھلے 70-75 سال سے تو کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سبڈیو کریں. آپ کو میں بتاؤں کہ لیاقت نہرو ایکٹ ہوا تھا اسی سلسلے کے بھئی ہم آپس میں مل جل کے رہیں, وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد 65 وار کے بعد تاشکند کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم آپس میں مل جل کے رہیں, وہ کامیاب نہیں ہوا. پھر 71 کے بعد شملہ ایگریمنٹ ہوا, وہ کامیاب نہیں ہوا. پھر 73 کا ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ہوا, وہ کامیاب نہیں ہوا. وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ has been اپنی پورے مسائل کے باوجود has been gaining strength. بالکل بالکل آپ نے درست بات کہی ہے کہ بہت سارا پروپیگنڈا پاکستان جب بنا تو پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اور جو پروپیگنڈے کی زد میں رہا, بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ ریاست 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. بالکل آپ کو یاد ہوگا. عبید شاہ صاحب, آپ سے بھی بات کرنے چاہوں گی کہ پاکستان کو ہمیشہ ہی بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا, بڑی جگہوں پہ بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کہ آج بھی ہم بڑی مستحکم پوزیشن پہ کھڑے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو رسپانس ہے, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈیلے دیں گے لیکن ہم بہت بہترین دیں گے, تو یہ رویہ بھی پاکستان کے حق میں ہی جا رہا ہے, جو دفاعی پوزیشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں اب 4th جنریشن ہے میزائلز کی اور ڈرونز کی, اور اب یہ کافی اس کی جو ڈائنامکس ہیں وار کی وہ بدل گئی ہیں. ڈرونز کافی کاسٹ افیکٹو بھی ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجیز جو ہیں ان میں کافی بڑا شفٹ بھی آیا ہے. اب جو انڈیا پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈیا نے طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈرونز جو ہے پاکستان کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں, اور یہ ایک طرح کے جو ہے وہ ایسے ڈرونز ہیں جو سوفیسٹیکیٹڈ ویپن کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہماری طرف سے تو ISPR کہہ رہا ہے کہ مار گرائے گئے, لیکن ایسی بھی اطلاعات ہے کہ خود ہی وہ بلاسٹ ہوئے یا گر گئے, ایسی بھی ہے. اور جو ہمارے پاس جو رڈار سسٹم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو چائنا کا دیا ہوا, وہ اس کے ایک رڈار کو ہٹ کرنے کا انڈیا نے دعویٰ کیا, اور ISPR نے ایگری بھی کیا ہے کہ کسی حد تک ملٹری مشینری کو تھوڑا سا نقصان پہنچا بھی. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ تو خیر تفصیلات دونوں ممالک اپنی اپنی جاری کر رہے ہیں, اور اس میں لوگ الجھے ہوئے بھی ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا, لیکن یہ اس سے ڈائلاگ کو اس سے کچھ ذرا اوپر ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے کہا, بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے رہے مختلف صورتحال میں, حالات میں مختلف لیڈرشپس آتی گئیں اور جاتی گئیں, اور وہ معاہدے ٹرو اینڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور وہ سیبوٹیج ہوئے. اب اس میں ابھی آپ دیکھیں انڈیا نے جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا سب سے پہلا انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جی ہمارا سندھ طاس معاہدہ, ہم پانی روک دیں گے پاکستان کا, اور ان کے چینل چیخنے لگے ہسٹیریکلی کہ جی میڈیا نے بڑا ایک ایک بوند پانی کو ترسے گا پاکستان, تو وہ چیخنا شروع ہو گئے جیسے وہ دریا کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ پھیلا کے. حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا, ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ جذبات سے کھیلنے کی بات ہے نا. اگر آج ایک دریا کو روک دیا جائے, اگر آج انڈیا ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو اگلے 10 سال کی پلاننگ چاہیے, ریسورسز چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں ایک ایک بوند کو ترسے گا پاکستان.
ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے تو انہیں چاہیے کچھ کمی کرنے کے لیے، اگر وہ اس پہ کام کرنا شروع کریں۔ دریا پر کچھ ایسے ریسورسز بنانا بہت لمبا بجٹ ہے، بہت لمبی پلاننگز ہیں، بہت لمبی اپروولز ہیں، ہر جگہ ایسے ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ہاں ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ دریا کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے آپ پانی روک لیں گے، تو ارنب گوسوامی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پانی روک رہے ہوں گے یا خود ہی پی رہے ہوں گے سارا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایسے ایلیمنٹس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں بالکل ہی نہیں ہے، لیکن انڈیا میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی آبادی بھی تو زیادہ ہے نا، 1.5 ارب کی آبادی میں جو شعور کا لیول ہے وہ زیادہ ہونے کے بجائے کچھ کم ہے شاید۔ ہاں اب وہ وہاں پہ جو ایک ہندوتوا مینٹلٹی کا جو فائدہ پولیٹیکلی ہوتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اسے کنٹینیو رکھنے بلکہ نیکسٹ لیول تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے نعروں سے ہمارا سیاسی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ابھی الیکشن بھی ہونے والے ہیں نا، ساری تو تان ٹوٹ رہی ہے ابھی دہلی میں ہوئے نا، بالکل، اب اسی سال میں الیکشن آگے بہار کے ہیں، بالکل، اور مودی صاحب جو ہے وہ تو اب ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ ہو گئے ہیں، اب تو پرانے ہو گئے ہیں سیکھتے سیکھتے راجنیتی کو کہ کیسے لیکن بالکل عبید شاہ صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں، ان میں یہ شعور ہے، کیونکہ ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، وہ مودی سے یہ سوال کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغلوں نے 1000 سال ہم پہ حکومت کی، تب ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، انگریز نے 100 سال حکومت کی تب ہندو کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، اب جب ہندو کی حکومت ہے تو ہندو کو خطرہ ہے۔ یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بہرحال جو ان کے اپنے ہی گھر سے اٹھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں یہ تو ایک بالکل ہی معمول کی اور سامنے کی بات ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک کسی بھی سطح پر، ایک بہت نچلی سطح پر ہی صحیح ایک انکوائری ہوتی ہے، اور جب تک انکوائری کے ذریعے فیکٹس سامنے نہ آئیں تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کون انوالو ہے، کون ملوث ہے، کون قصوروار ہے۔ اب پہلگام واقعے کی تو 10 منٹ بعد ایف آئی آر کٹ گئی تھی، 2:20 پر یہ کاروائی ہوئی اور 2:30 بجے ان کی ایف آئی آر درج ہو گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کیا فیکٹس ہوں گے، اور پھر اس کی کوئی 2 گھنٹے بعد چیخنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، پاکستان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ راجناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، آج صبح انہوں نے میٹنگ کی، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس پر الجزیرہ کا آج کا جو 3 گھنٹے پہلے کا جو ایک ان کا ایکسپرٹ اوپینین تھا، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب انڈیا اپنا جو ایمبیشن تھا پورا کر چکا، انڈیا کے جو حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جا کے پاکستان میں گھس کے نشانہ بنایا، بالکل بالکل۔ تو اب پاکستان کو کچھ زیادہ حاصل نہیں کرنا، پاکستان کو صرف یہ ہے کہ اپنی ایک جو منیمم ڈیٹرنس ہے اس کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنا ہم دفاع کر سکتے ہیں، اپنی ایک پوزیشن ہم برقرار رکھتے ہیں، اور ہم آپ کے کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جو چاہیں، بس یہ کرنا باقی ہے ابھی، اور اس کی امید کی جا رہی ہے۔ اسی بات پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا اور تنبیہ کر دی ہے، وارن کیا ہے انڈیا کو کہ اب تیاری کر لو، جواب آنے والا ہے، اور بالکل جواب دیا جائے گا، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اچھی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ناصر رحیم لودھی صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ السلام علیکم ناصر صاحب۔ ناصر صاحب بڑی اچھی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا، ینگ بلڈ ہے اور 60% جو ہمارا ینگ بلڈ ہے اس کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھا اسٹانس ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ ضروری اس لیے ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جواب دیا جائے گا، جو یہ تنبیہ کی ہے وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر آج ہم نے جواب نہیں دیا، اپنی خود مختاری کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا، تو پھر تو یہ روزانہ کا تماشا ہوگا۔ کسی دن بھی خود ہی یہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے، جب ان کو وہ ایک وٹامن چاہیے ہوتا ہے ان کو سیاست کو قائم رکھنے کے لیے اپنی، اور وہ وٹامن جو ہے وہ پاکستان کو گالی دینا ہے، تو یہ اسی طرح کا ایک اٹیک کریں گے، اور اس کے بعد یہ پھر وہی نعرے بازی ہوگی اور یہ سب کچھ کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم خود مختار ملک ہیں، اور ہم وہ کوئی بھوٹان نہیں ہے، اور نہ ہی ہم غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی طرح ہیں۔ ہم ایٹمی پاور ہیں، اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، اور ہم نے دیا ہے۔ اب تک جتنا بھی جواب ہم نے دیا ہے
وہ تو ہم نے ڈیفینس کیا. بالکل. اور یہاں میں ناظرین کو اپڈیٹ کر دوں کہ مقبوضہ کشمیر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں, بہت زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور سائرن بجائے جا رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں, سائرن بجائے جا رہے ہیں اور مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. جی کیا کہہ رہے تھے آپ ناصر رحیم صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپڈیٹ دینی بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے یہ اپڈیٹ دینا, اور جو کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں ہر منٹ میں کچھ نہ کچھ صورتحال مختلف ہو رہی ہے, تو اس میں ہمیں لوگوں کو ویل انفارم رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ جو انڈین سپانسر پروپیگنڈا واٹس ایپ کے تھرو چل رہا ہے نا, اس کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائی جائے. جی بالکل. تو جو اس دن جو ہوا, کچھ 5 جہاز جو آج تو مطلب فرانس بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ واقعی رافیل گرا ہے, تو جس کو آج تک انڈیا کا میڈیا اب کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سبکی کو مٹانے کے لیے, اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے جو ٹارگٹ وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو نہیں کر سکے. آج والا جو ڈرون والا اٹیک ہے, اگر اس کو بھی دیکھیں تو رات 3:30 بجے جو پہلا ڈرون انٹرسیپٹ کیا ہے پاکستان آرمی نے لاہور میں, تو پتہ لگا کہ یہ وہ ڈرون ہے جو کہ سوسائڈ بیسیکلی ڈرون ہے, اور اس نے بیسیکلی یہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. جیسے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے تو سسٹم ہمارا آرمی کا آن ہو گیا کہ ہماری انفارمیشن جا رہی ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو آنے دیا گیا ہے اور پھر ان کو جیم کر کے ان کو بلاسٹ کیا گیا. وار اسٹریٹجی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس طرح, بالکل اس پر بات کریں گے. اور اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کر دیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ وہاں پر دھماکوں کی آواز سنی جا رہی ہیں, سائرن بجائے جا رہے ہیں اور مکمل بلیک آؤٹ ہے. جیسے مزید اپڈیٹ آئے گی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹ آ رہی ہیں, ظاہر ہے لائیو شو ہے, ہم آپ کو لائیو ساری جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں. بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, اب جو یہ صورتحال سامنے آئی کہ مقبوضہ کشمیر میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں یا بلیک آؤٹ ہے, وہاں تو پہلے ہی بھارت کی 9 لاکھ فوج تعینات ہے. مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے وہاں پر, تو اب یہ تو کس جانب اشارہ دے رہی ہے؟ تھوڑی روشنی ڈالیے. مجھے تھوڑا سا ایج حاصل ہے. جی جی. I have been commander artillery 10 corps. اچھا, زبردست. 90s میں میں نے کچھ چپا چپا دیکھا ہوا ہے, فرام مرالا ٹو سیاچن. دیکھیے میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا. یہ جو انہوں نے کچھ فائر کیے ہیں مسجدوں پہ, مدرسوں پہ, یہ دکھاوا ہے. اچھا. دس از جسٹ ٹو سیٹسفائی دی پبلک آف انڈیا. ایکچوئل جو ہے, ایکچوئل ایجنڈا جو ہے وہ ہے آپ کی انڈس بیسن ٹریٹی. یعنی یہ مودی صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ فیس سیونگ ان کو چاہیے, یہ وہ اس کا تھا. یہ فیس سیونگ بھی ہے, اٹ از ڈومیسٹک پالیٹکس میں پاپولیرٹی بھی ہے, لیکن جو جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے وہ 3 ہے اس کے پہلو. ایک تو انڈس بیسن ٹریٹی کو کئی سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں ریوائز کریں. اچھا. اور ہماری کمزوریاں ہیں, ہم نے جو انڈس بیسن ٹریٹی کے جو اقدامات تھے ہم نے پورے نہیں کیے, یعنی ڈیمز وغیرہ نہیں بنائے, تو ہمارے پاس سٹوریج ہے ہی نہیں. جو پانی وہ چھوڑتے ہیں سمندر میں چلا جاتا ہے. صحیح. یا فلڈ آتے ہیں وہ بھی سمندر میں چلا جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو ہے بنیادی طور پہ ہماری نااہلی ہے, میں تو نااہلی کہوں گا. تو دوسری جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے جیو اسٹریٹجک پرابلم. انڈین ہیجمنی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان شوڈ بی اے سبسروینٹ اسٹیٹ. تو 19 تاشکند کے بعد بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہوں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر جنرل ضیاء جب پریزیڈنٹ تھے تو 1981 میں ایک آفر کیا تھا انڈیا کو, نو وار پیکٹ. تو انڈیا نے آفٹر اے منتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ چاہتے ہیں. اور اس کے جو مندرجات تھے وہ ابھی ہمارے آرکائیو میں پڑے ہوں گے فارن آفس کے, کہ
جی کوئی منسٹر پاکستان سے جائے پہلے دہلی جائے, آپ کسی کو پورٹ نہیں دیں گے, مطلب وہ 14-15 پوائنٹ تھے, تو مطلب ہے کہ آپ ایک سب سروین اسٹیٹ بن کے رہ جاتے. یہ کمپریہنسو ایگریمنٹ آفر کر رہے تھے, تو ظاہر ہے وہ اٹ واز ریجیکٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ. تو اس کے بعد پرویز مشرف کے زمانے میں بھی کوشش ہوئی, اچھا کہ آپ کو پتا آگرہ گئے تھے, ایک ایگریمنٹ ہونے والا تھا, اٹ واز سیبوٹاجڈ بائی دی انڈین آرمی اینڈ RSS. تو یہ ایک اسٹریٹجک ایجنڈا ہے ان کو کہ پاکستان کو سب سروینٹ بنانا ہے, لیکن انفارچونیٹلی فار دیم اینڈ لکیلی فار اس کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے مسائل ہیں ہم طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے. اور آج میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بیانیوں کو چینج کرنا چاہیے. میں سب کو کہتا ہوں وی آر ناٹ اے اسمال کنٹری, وی آر اے لارج, ویری لارج کنٹری, لارجر دین اینی کنٹری ان یورپ. آپ دیکھیں انگلینڈ ہم سے چوتھا ایسا بھی نہیں ہے, دے رول دا ورلڈ. سو ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چھوٹا ملک ہیں؟ ہم خود اپنے آپ کو ڈیمورلائز کر لیتے ہیں نا, خود اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہیں. دوسری بات, وی ہیو اے ویری اسٹرانگ آرمی, ویری پروفیشنل آرمی, جس میں نے اس کی فگر میں نہیں جاؤں گا, بٹ اٹ از ون آف دی بیسٹ آرمی. بالکل. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وی آر دی مسلم نیوکلیر پاور. تو ہم کیوں اپنے آپ کو ڈیمین کرتے ہیں, ڈیلٹل کرتے ہیں, یہ چھوٹا ہے, وی آر ناٹ چھوٹا. ہمیں صرف مینجمنٹ کرنی ہے اپنی. دا مومنٹ وی مینج تھنگس پراپرلی وی آر دا موسٹ پاور. ہماری گروتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. مطلب مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں. جس دن ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا ہے, اور یقیناً ان کا تجربہ یہی ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں. عبید شاہ صاحب, جو حالیہ سینیریو ہے خطے میں, جو اس وقت امن کی صورتحال ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے آپ کا تجزیہ کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں کیا چینجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا نے جو شرلی چھوڑنی تھی, شرارت کرنی تھی, وہ انہوں نے کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کے جو مقاصد ہیں ان کے یا کوئی ہیں, وہ تو مستقل بنیادوں پر تو یہی ہے کہ پاکستان کے وجود کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں, یا پاکستان کو اپنی طفیلی ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. بیڑے صاحب نے کہا سب سروینٹ اسٹیٹ, وہ ظاہر ہے ایک طرح کی مینٹلٹی یہی ہے, ڈومینیٹنگ. لیکن یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا الحمدللہ, جب تک قیامت کی صبح تک یہ نہیں ہو پائے گا. باقی رہ گیا اب آگے کے کیا حالات کے لیے کیا اسٹریٹجی ہم کوئی ایڈوائز کر سکتے ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, سفارتی محاذ پر ہم اتنے کوئی کامیاب نہیں ہیں ابھی. مودی صاحب یہ سارا کھڑاک پھیلانے سے پہلے وزٹ پہ تھے خلیجی ممالک کے, اور وہ وہاں سے شارٹ کر کے پہنچے. تو یہ خلیجی ممالک جو ہے, اگر ہم تھوڑی محنت کریں تو یہ ہمارے فطری اتحادی ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. اور چائنا ہمارے ساتھ یقیناً بہت ہمارا ظاہر ہے ہیلپ فل بھی ہے ہمارے لیے, اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے ہمارا. تو ہم سفارتی محاذ پر جو ہے وہ کوئی شاید اتنی کامیابی ابھی کی تناظر میں حاصل نہیں کر پائے. تو ہمیں سفارتی طور پر چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اسحاق ڈار صاحب تھوڑے بہت سرگرم نظر آئے, بٹ وہ اس کی بہاف پہ یا اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا نہیں کہ کچھ مضبوط بیانات ممالک کی طرف سے قریب سے آئے ہوں. جیسے ایران بیان دے سکتا تھا, امیڈیٹلی لنکڈ تھا, یا افغانستان سے جو ان کے وزیر دفاع غالباً ملا متقی صاحب غالباً, تو ان کی کچھ ایک ویڈیو بھی گھوم رہی تھی آج, وہ بھی کوئی زیادہ اتنی مناسب نہیں تھی. تو ہم سفارتی محاذ پر ہمیں یہ جو جنگ کی ٹینشن ہے نا, یہ اگلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں ہمیں کم کرنی چاہیے, اور سفارتی محاذ پر ہمیں محنت زیادہ کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پائیدار امن کے لیے جو کوششیں ہماری ہیں, ان کوششوں میں بھی ہم دیکھیں نا, جیسے پہلگام کا واقعہ ہے, اس میں ہم انٹرنیشنل آربیٹریٹر ڈال سکتے ہیں, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرا لی جائے آزادانہ, اور پاکستان کو اس میں جو ہے وہ ایکسیس دیا جائے مقدمے میں, اور ٹرائل کا پارٹ رکھا جائے. پاکستان بھی دیکھے کیا ثبوت آ رہے ہیں, کیا شواہد آ رہے ہیں, کیا کون اکاؤنٹیبل ٹھہر رہا ہے. تو ہم ایک سفارتی محاذ پر کچھ ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جنگ کی جو فضائی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے,
इसको जरा कुछ कम किया जाए। और हमारे यहाँ से कोई आग उगलने वाले लोग हैं भी नहीं वैसे, लेकिन भारत की साइड से बहुत है। हाँ, लेकिन होता ये है कि अगर यहाँ से बयानात के थ्रू भी जवाब नहीं दिया जा रहा तो शायद हमारे अमन की जो ख्वाहिश है उसको कमजोरी तस्वुर कर लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। जी नासिर रहीम लोधी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अर्ज करूं, देखिए बिलावल भुट्टो साहब जब मैं थोड़ी सी कंटिन्यू करूं इसी बात पे, जी चले करें, ठीक है। देखिए ये सिफारती बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि जब इंडिया ने 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ सफ़ीरों को बुला के प्रेजेंटेशन दी है पहलगाम पर, किसी ने उनका वो मौक़िफ़ बाय नहीं किया। और अक़वाम मुत्तहिदा में यूएनओ में जो सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान ने ऑफ तारीख पूरा केस अपना प्रेजेंट किया है, और उस केस के अंदर पाकिस्तान बेफसी ऑफर कर रहा है कि आप तहकीकात करें, हम उसका हिस्सा बनेंगे। तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। आज ये अगर सिफारती नाकामी होती, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम खुद में एक बहुत ज्यादा बिला वजह के लिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अपने आपको छोटा मत समझो, इसी तरह अपने आप को नहीं कहा, उन्होंने कहा हम मजबूत नहीं है, मजबूत है। तभी तो इंडिया का जो मौक़िफ़ किसी ने बाय नहीं किया, समेत अमेरिका के, ठीक, समेत फ्रांस ने तो बाकायदा पूरी डॉक्यूमेंट्री दी है कि किस तरह ये सब इन्होंने खुद किया है। और ये सब चीजें, ये अगर सिफारती नाकामी होती तो कैसे होता? आज पाकिस्तान, आज से अगर ये हमले से पहले, ये पहलगाम वाक़े से पहले, हो सकता है हम थोड़े वीक हों, लेकिन इस पहलगाम वाक़े के बाद पूरी दुनिया ने देखा है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क है, और हमने सबसे पहले ऑफर की कि ये सब झूठ है, और सारी दुनिया को नजर आया। फ्रांस ने तो शायद तारीफ भी कर दी है, आज तक कभी राफेल उसको नहीं गिराया, जिसने बनाया वो तो मान रहा है, ये नहीं मान रहे, लेकिन वो गिरा है। बिल्कुल। तो हम अब मसला ये है, देखिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये कहें ना कि हमें जंग की बात नहीं करनी। भाई एक दफा अभी अब हमें हक दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें राइट दिया है, पूरी दुनिया ने ये राइट दिया हमें कि अगर कोई हम पर हमला करे तो उसका जवाब देना हमारा राइट है। तो हम अपने राइट को क्यों छोड़ेंगे? ठीक है। और ये जो मायूसी फैलाने का जो मामला, और जिस तरह के आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आए, वो जी ड्रोन कैसे आ गए, सब ये बाकायदा यकीन कर लें कि ये फाइनेंस हो रहा है बाकायदा इंडिया की तरफ से। इसको प्लीज मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि इसको बिला तहकीक आगे मत बढ़ाएं। बिल्कुल। ये सब पाकिस्तान को, ये उनका मकसद याद यही था कि एक तो हमारे डिफेंस सिस्टम को बता सकेंगे लोगों को, और दूसरा ये बता सके हमारा जो हमने जो भी सिस्टम लगाया वो उसको वो ले सकें, उसकी इंफॉर्मेशन, और लोगों की मायूसी फैला सकें बाजारों के अंदर हमले करके। वो मायूसी हमें नहीं होनी है। हमें ठीक है, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कश्ती जला देते हैं, या तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जीतेंगे इज्जत के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और पाक आर्मी ने हमेशा ही इसका प्रूफ दिया है, इसका कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे हम ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब से। वो कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे। खलील साहब बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि every country has certain respect. बिल्कुल। अगर आप रिस्पेक्ट को आप ना ऑनर करें तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस का जवाब ही खत्म हो जाता है। तो बाई वायलेटिंग द पाकिस्तान सॉवरेनिटी, सेंडिंग मिसाइल्स, firing inside Pakistan, the sovereignty has been challenged. It had to be replied. अगर आज आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो कल तो हाथ दूसरे रोज ये आप पे चढ़े रहेंगे। एक तो ये बात है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, आई एम ए गनर बेसिकली, आई कमांडेड मिसाइल रेजिमेंट्स एंड एवरीथिंग। ये जो ड्रोन है, द टेक्नोलॉजी इज एवर इवॉल्विंग वॉरफेयर। ड्रोन 3 किस्म के होते हैं। अच्छा। एक ड्रोन वो होते हैं जो आपके सर्विलेंस, जिसको हम कहते हैं सर्विलेंस ड्रोन, दे कैरी आउट फोटोग्राफी, दे कैरी आउट द इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और वो पीछे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। दूसरे ड्रोन होते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो डैमेज करते हैं, उनमें एक्सप्लोसिव होता है, वो जाके डैमेज करते हैं। और तीसरे हैवी ड्रोन होते हैं जो कि गाइडेड होते हैं, जिसके थ्रू जैसे वो ड्रोन मार के बंदा मार दिया, ये कर दिया, जैसे सलमानी को मारा तो दूसरे का, दे आर गाइडेड ड्रोन्स। तो अभी जो कुछ लोग कहते हैं जी हम उनको ड्रोन को गिराते क्यों नहीं, दिस इज ए डिकॉय ऑपरेशंस।
देखिए, जब एक ड्रोन चलता है और अगर हम अपने रडार को लॉक इन करते हैं उस पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इंडिया ट्रांसफर हो जाती है। ओके, ये टेक्निकल चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। जब बिल्कुल, एंड वो डिकॉयज होते हैं एंड इमीडिएटली यू विल फाइंड ए रिस्पॉन्स। कोई मिसाइल आके लगेगा, फिर आपको डिस्ट्रॉय कर देगा कुछ। इसको हम आर्टिलरी में काउंटर बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। इट इज इसको इस लेवल को जरा हायर कर दिए तो हो जाता है। तो अब देखिए, ड्रोन की कीमत है $50 से लेके $500 तक, और महंगे जो है $5000 तक भी जाते हैं, और $10,000 के भी हैं, $1,00,000 के भी हैं। अगर आप हर को लॉक इन करें, 500 तक वाले जो भी अगर आप लॉक इन करें अपने में रडार्स को, उनको मारने के लिए, यू आर एंडेंजरिंग करोड़ मिलियंस ऑफ डॉलर की इक्विपमेंट को। वो लोकेशन ट्रांसफर चला जाएगा। ओके, सो यू अलाउ देम टू कम, और इनको फिर हम इनके लिए दूसरा बंदोबस्त है जो कर रहे हैं, जिसको हम एयर डिफेंस कहते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, दूसरी हैं, वो इनको मार देती हैं। या कुछ ऐसे अभी जो गिर रहे हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, खुद ही गिर जाते हैं। शुड बी नो वरी, बट उनको अपने रडार या उनको जाया नहीं करना अपने मिसाइल्स को। एक 500 या 5000 के ड्रोन को मारने के लिए $500,000 का मिसाइल मारते हैं आप, करोड़ों रुपए का। तो ऐसे ही बात है ना, जैसे मक्खी को आप तोप से मारे, थोड़े से मारने की कोशिश। और यही इंडिया चाह रहा है। अच्छा, यही इंडिया चाह रहा था। One should be very careful on that. It is a very sophisticated warfare, और I am sure our planners are doing it well, and they must be doing it. बिल्कुल यही तो प्लानिंग हो रही है, और चीजें जो हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में लेके चली जा रही हैं। लेकिन जो क्योंकि आम आवाम, जाहिर है आप हैं, हम हैं, हमें नहीं बहुत सारी टेक्निकल चीजों का पता होता, हम बहुत सतही देखते हैं जो कुछ हम तीसरी चीज जो देख रहे हैं जी, they have hit your Neelam hydro project, which is against the international conventions, क्योंकि उसमें जो रिजर्वायर है, खुदा न करे वो गिरे, टूटे, तो फ्लडिंग इतनी, इट इज एंटी ह्यूमन और ह्यूमैनिटेरियन इशू भी बन जाता है। तो देखें, पाकिस्तान हैव ए राइट, क्योंकि हमने कहा कि अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। वी हैव ए राइट टू हिट बगलियार एंड अदर्स, but we have not done so far. Kishan Ganga. The reason is that it will become a humanitarian issue. लेकिन a stage does come कि you have to hit them. लेकिन वो स्टेज बहुत दूर है आगे। नहीं, लेकिन आज जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, प्रेस ब्रीफिंग जो दी है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने वो डैम पे, नीलम डैम पे हमला नहीं किया है, और अगर पाकिस्तान अब हमारे डैम से हमला ना करे, बाकायदा आज उसकी प्रेस ब्रीफिंग में जयशंकर ने ये पूरी डिटेल्स के साथ बात की है। अब उनको प्रॉब्लम है, जो कुछ उनके साथ हो गया, जो उनके जहाज डाउन हुए, और उसके बाद आज जो कुछ उन्होंने कोशिश की करने की, वो पाकिस्तान आर्मी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब अगला स्टेप जो है वो जब हम उसका जवाब देंगे, अब हम अपना जवाब का हक महफूज रखते हैं, तो वो जब हम जवाब देंगे, उसका बड़ा खौफ है इंडिया में। ये इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मौके पे मैं जरूर कहूंगा कि सलाम है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, जिसने इस न्यूक्लियर पावर की बुनियाद रखी, और सलाम है मोहतरमा शहीद मुइनुद्दीन भुट्टो साहिबा को, जिन्होंने इस मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू किया और इसको आगे लेकर चली। तो आज हम महफूज हैं, आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और पूरी चैलेंज के साथ बात कर रहे हैं। खान साहब को भी सलाम। जी हाँ, ये तो जितने साइंटिस्ट हैं हमारे, जितने साइंटिस्ट हैं, जिसने जो किरदार भी अदा किया, हजारों लोग, लेकिन बुनियाद रखी उन्होंने। हजार लोग इन्वॉल्व थे इसमें, एक आदमी नहीं था। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि आर्टिकल 151 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, वी हैव ए राइट टू रिप्लाई। इन्होंने अगर एक विंडो खोली है एक अटैक करने की, तो वी हैव ए राइट टू, बिल्कुल हम अपना हक बिल्कुल महफूज रखते हैं। उबैद शाह साहब, अगर पानी का मामला, जैसे कि शुरू दिन से ही जो भारत की जानिब से ये रिस्पांस आया था, तो अगर इस मामले पे वो कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाए? नहीं, ये तो डू और डाई सिचुएशन है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन तो कोई है ही नहीं।
دریا کے بہاؤ کا ایک قدرتی روٹ ہے اور ریور انڈس جو ہے ایک ریور سسٹم ہے, ناٹ اونلی ریور سسٹم, اور کئی دریا اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کا ایک وہ ہے. تو انڈیا پہلے ہی اس بارے میں آبی دہشت گردی کرتا رہا ہے. اس نے پہلے ایک معاہدے کے تحت 3 دریا کو, مشرقی دریا اور مغربی دریاؤں کو تقسیم کیا, پھر ان دریاؤں کا تو اس نے پارٹ جو ہے وہ تبدیل کیا, ان کے اسے کینالز نکالی, ان دریاؤں پہ کشن گنگا اور بگلیہار بنا لیا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان کا جو انڈس واٹر کمیشن تھا اس میں ایسے وطن فروش لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کے ڈیزائن وغیرہ پر بھی جو آبجیکشن کیے جا سکتے تھے وہ نہیں کیے انہوں نے. اچھا. کوئی کسی نے پوچھا نہیں ان کو. وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. جی وہ امریکہ میں بیٹھے, صحیح بات ہے. وہ کتنے ملین ڈالرز لے کے چلے گئے انڈیا سے رشوت لے کے, اور وہ یہاں انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ تھے اور یہ سب تھے. تو پاکستان میں یہ لغزشیں اور یہ غلطیاں ہوئی ہیں جن کو کوپ اپ کرنے کے لیے دگنا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو آبی وسائل ہیں ان کی مینجمنٹ یا ہمارے یہاں ان کا ذخائر کا نظام یا ان کا بہتر استعمال کا کوئی طریقہ جو ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور انڈیا جو ہے اس حوالے سے آنے والے وقتوں میں اور بدماشی بھی کر سکتا ہے. اچھا. ہاں میرا یہ, میں دوبارہ اپنی بات کی طرف رجوع کروں گا. ہمارے بھائی نے کہا کہ کوئی سفارتی ناکامی نہیں, یہ وہ ظاہر ہے ایسی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے تو کرتے ہیں جذبے سے, لیکن حقیقت حال جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے, گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بھی نظر بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. جذباتی بات کرنے سے تو کوئی حاصل وصول ہے ہی نہیں نا, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اگر ہم جذباتی باتیں کرتے رہیں گے. اچھا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اس میں جو ہے نا سارے گاؤں کو بٹھانے کی ضرورت ہے, سمجھے نا. یہ سارا خلیج, سارے اسلامی برادر ممالک, اقوام متحدہ, خطے کے ممالک اور دوسرے لوگ, چائنا انکلوڈنگ, ہمیں سب کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پانی کے معاملے پہ, پانی کا معاملہ ان معاملات سے زیادہ نازک ہے. OIC کو اس پہ کردار نہیں ادا کر سکتا. ضرور ہمیں چاہیے نا, ہم کسی کو انگیج کریں, ہم کوئی فورم انووک کریں, ہم اور تمام جتنے بھی راستے ہمارے پاس ہو سکتے ہیں انہیں ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ پانی کے معاملے کو پرمیننٹلی کسی طرح سالو کر سکے آنے والی نسلوں کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. جی ضرور. بات انہوں نے صحیح کی ہے, لیکن اس کے اندر 1-2 پہلو ہیں جو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ڈی جیورو پوزیشنز, کہ یہ آپ ماشاءاللہ PhD ہیں, آپ یو انڈرسٹینڈ ڈی جیورو. ایک ہوتی ہے ڈی فیکٹو پوزیشنز, کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو زندگی جو ہے آن گراؤنڈ کے ساتھ لے کے چلنی پڑے. ٹھیک ہے, ایسا ہی. اور یہ جو جیو پالیٹکس ہے اس میں تو یہ سب سے بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. کیا OIC نے غزہ میں کچھ کر لیا؟ نہیں کیا. کیا اسلامی ملکوں نے غزہ میں کارنیج کو رکوا دیا؟ آج میں فرینچ پریزیڈنٹ کی سپیچ سن رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل شوڈ بی اسٹاپڈ گوئنگ انٹو رملہ. لیکن کبھی ہمارے کسی ملک نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. اپنی جنگ خود لڑنی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ سن تزو کا میں ایک کوٹیشن آپ کو سنانا چاہتا ہوں, who is known as a scholar. اور ہم چائنیز رول کو اپنے ساتھ مت بھولیں. سن تزو نے یہ کہا ہے, if the enemy is stronger, avoid war. But if the question of existence comes, fight back. مطلب یہ سمپل سی لاجک ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں within 10 years آپ نے 2 سپر پاورز کو شکست دے دی تھی. آپ تھوڑے سے لوگ تھے, بٹ you had the resolve, you had the will power to do that. وہ will power آپ کو آج پیدا کرنی ہے اپنے اندر, اور پھر ہی آپ آگے جا سکتے. تعداد کبھی بھی اہم نہیں ہوتی, جذبہ اہم ہوتا ہے. ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے. یہ مطلب یہ ہماری قوم کو بھی پتا ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ لالی پاپس کے جی وہ OIC کر دے گا, یہ کر دے گا, نہیں کوئی نہیں کرے گا. اور الحمدللہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین فوج ہے, بہترین آرمی پاکستان آرمی ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے شک شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پیچھے قوم کو کھڑا ہے, قوم پوری ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ. 25 کروڑ عوام ساتھ کھڑی ہے. جن کو ایک غلط فہمی تھی کہ شاید یہ اندر سے تقسیم ہے اور یہ ساتھ نہیں دیں گے, وہ آج قوم نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری بات میں بتاؤں, جو سندھ انڈس واٹر ٹریٹی کے کنسرن بات, اس پہ میں عرض کروں کہ دیکھیں
وہ آلریڈی انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, اس کو برج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر انڈیا کو تو اختیار ہے ہی نہیں نا, نہیں اختیار, وہ کچھ اس میں ماڈیفیکیشن نہیں کر سکتا, اس میں چینج نہیں کر سکتا. دیکھیں ہم اس معاہدے پہ ابھی بھی قائم ہیں. ہم کچھ نہ کریں نا, ہڈیارہ ڈرین اور فاضلے کا ڈرین, یہ 2 ڈرین ہیں جو لاہور میں انٹر ہوتے ہیں وہاں سے انڈیا سے, اور یہ وہ ڈرین ہے جو ساری پولوشن لے کے پاکستان میں آتے ہیں. 2 دن میں بند کر سکتے ہیں ہم. وہ تو پانی روکنے میں 20 سال لگائے گا, چائنا تھوڑی ہے, انڈیا ہے, وہ 20 سال لگائے گا. اس کے بعد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, اتنی ساری رشوتیں چلتی ہیں وہاں پر بھی. ہم تو 2 دن میں روک کے پورا پنجاب ڈبو سکتے ہیں ان کا, گندے پانی سے, صاف سے نہیں. یہ اس ایگریمنٹ کے تحت وہ پانی یہاں پہ آ رہا ہے. ویسے بھی دیکھیں جی, ڈیمز کو جب آپ بند کرنا چاہیں تو جو انفلو ہے اپر ریپیرین کا وہ تو چلتا ہے نا. ڈیم کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کے جب ایکسیڈ کرتا ہے دین اٹ ول اسٹارٹ اوور فلوئنگ. اگر وہ ابھی اوور فلو کرے گا تو اٹ ول بریک دی گیٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو اٹ از ناٹ ایزی. تو انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, پانی کو دوسری طرف لے جانے کے لیے یو نیڈ انارمس منی اینڈ ٹائم. وہ بٹ آئی گیو دیٹ کریڈٹ ٹو انڈیا کہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ کر بھی سکتے ہیں. ہاں, لیکن وہ پچھلے 25 سال سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہ پچھلے 25 سال پہلے بھی جب بی جے پی نے اپنی کمپین چلائی تھی تو اس کا یہ حصہ تھا. رام مندر کے ساتھ ساتھ یہ بھی پارٹ تھا اس کا. اب بھی ہے. ہاں, تو لیکن وہ ایسا نہیں ہے. پھر پاکستان, ہم تو کہتے ہیں نا, جیسے بلاول نے کہا کہ یا تو پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا دریائے سندھ میں. تو وہ ہم موجود ہیں انشاءاللہ اور کریں گے. یہ سب ہم نے جتنی سب چیزیں, جو اتنی میزائل اور یہ سب چیزیں بنائی ہیں, کسی شادی بیاہ میں بجانے کے لیے تھوڑی بجائیں گے. یہ بات تو اکثر ہی سننے میں آتی ہے اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے. بہرحال پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. اب مودی صاحب نے غلطی کی ہے تو خمیازہ تو ان کو بھگتنا ہی پڑے گا. خطے میں جو امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اس پر اس کو پائیدار بنانے کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو ضرور دیجیے, کیونکہ وقت اب تھوڑا کچھ کم رہ گیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ عبید شاہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گے. جی امن کے حوالے سے دیکھیں, اس کی جو نا ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم کرکٹ ڈپلومیسی ہے, جیسے ٹرین ڈپلومیسی ہے, جیسے اور دوسری چیزیں جنرل مشرف کے دور میں کافی بہتر ہوئی, کوششیں ہوئی. نواز شریف صاحب نے بھی کچھ کوششیں کی, بٹ کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہیں ایسے انڈیا کی طرف جو روگ ایلیمنٹ ہیں جو اس معاملے کو سیبوٹیج کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی بہتر مستقل قسم کے فورمز جو ہے وہ تشکیل دیے جانے چاہیے. میں دوبارہ پھر بھی یہ بات کہوں گا, حالانکہ ہمارے دونوں مہربان ساتھیوں نے کہا کہ سفارتی فورم پہ کوئی حاصل وصول نہیں ہے. بات دنیا دیکھیں, فلسطین کے حالات, یہ نہیں کہا کہ حاصل وصول نہیں, مطلب آپ, میں اپروچ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ فلسطین کے واقعے میں کچھ بھی نہیں ہوا, تو فلسطین کے حالات اور تھے. ہم تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر بات ہماری جان پہ آ گئی تو. ہم پاکستان ہیں, ہم ایٹمی طاقت ہیں, اگر بات ہماری زندگی موت کی آ گئی تو بہت خطرناک ہو سکتی ہے, دور تک جا سکتی ہے. ہمیں اس بات کا احساس بھی, تو عمران خان صاحب پچھلے دور میں جب تھے, ناصر صاحب نے کہہ دیا نا, کہہ دیا ہم نے یہ شادیوں میں چلانے کے لیے تھوڑی رکھا ہے, انہوں نے تو بتا دیا نا یہ بات. لیکن اس حوالے سے ہمیں کافی جو ڈپلومیٹک فورمز ہیں ان پر یہ بات ہمیں کافی کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر دوبارہ اس کی زور دیتا ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, ایک جواب اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں, ایک زوردار جواب جو ہے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے نیڈڈ ہے, ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن کوشش, جیسے آپ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کوٹ ایک چائنیز لیڈر کا پیش کیا نا کہ آپ لڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں کہ لڑائی نہ ہو, لیکن اب معاملہ زندگی اور موت کا ہے, آپ کی بقا کا ہے, تو پھر آپ پوری طاقت سے لڑی لیں. بالکل, ایک دفعہ, پھر ایک ہی دفعہ لڑائی ہوگی. جی بریگیڈیئر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہنا کہ ڈپلومیٹک پہ کام نہیں ہو رہا ہے, ناٹ کریکٹ. کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک انکلوڈنگ امریکہ, ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف اینڈ سعودیز, ایرانینس, فرینچ, جرمنس, یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی بیان آ گیا تھا, ایون برٹش. دے آر آل ٹرائنگ ٹو کنوین سم سارٹ آف اے ارینجمنٹ جس میں بات چیت آگے چلی جائے. تو میں چاہتا ہوں, میرا اپنا ویو ہے, یو کین ڈفر, وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اوپن ڈائلاگ, ناٹ. میں خود بہت بیک چینل کی دیکھا میں نے, اور آئی بین لٹل بٹ انوالو آلسو.
ये बिल्कुल बेकार है. इट हैज टू बी ओपन डायलॉग और हमारे 3 कंडीशंस होने चाहिए. ठीक है. फर्स्ट, इंडस बेसिन मस्ट बी रिस्पेक्टेड. ठीक है. ट्रीटी. ठीक है. ये दिस इज द फर्स्ट ठीक कंडीशन है. ऑफ टॉक्स. ठीक. दूसरी जो है हमारी कि वाटर शुड नेवर बी स्टॉप्ड. ठीक है. और तीसरा, कश्मीर शुड बी ऑन द टेबल. ठीक है. ये तीनों कंडीशन टॉक के अंदर होनी चाहिए. अदरवाइज अगर वो इंडस बेसिन को एब्रोगेट करते हैं वन साइडेड, देन वी हैव अ राइट टू एब्रोगेट शिमला एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग. जी नासिर साहब, आप भी जल्दी से. मसला ये है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता जंग, हमेशा से अमन के लिए कोशिश करता रहा है पाकिस्तान. लेकिन जो आरएसएस की सोच है ना, वो इस मुल्कों में रहने वाले आम लोगों को चैन से नहीं रहने. असल प्रेशर तो वहीं से था ना. वो आरएसएस की ये सोच और उस मोदी का नफसियाती होना और अजीत डोभाल जैसे घटिया शख्स का एक सलामती काउंसिल का मेंबर होना, ये इंडिया को 100 टुकड़ों में तकसीम किए बगैर सुकून से नहीं बैठे. ठीक है. ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद शाह साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए. बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए. बहुत शुक्रिया नासिर नईम लोधी साहब कि आपने वक्त निकाला. नाज़रीन, भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है और मोदी साहब को अब ये सोच लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम की जानिब से तो 2 टोक पैगाम दे दिया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. और मोदी साहब कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ मलते रह जाएं और वक्त निकल जाए. सोचिएगा ज़रूर. इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.